मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बनी इसराइल, जो इसराइल की औलाद थी, हजरत याकूब की औलाद, वो कहां चली गई? मिस्र में। अब मिस्र एक बड़ा जबरदस्त मुल्क था, बनी इसराइल की वहां बड़ी इज्जत हो गई। ये मुसलमान थे, इनकी आबादी बड़ी बहुत तेजी के साथ। सब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, ये सब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। तो आबादी बड़ी इनकी तेजी के साथ, और इनके पास हुकूमत भी आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वही हुआ जो दूसरी कौमों के साथ होता है। लेकिन दूसरी कौमों में जो जुल्म होता था वो शिर्क फैलता था, इस कौम में शिर्क नहीं फैला, लेकिन बदआमालियां फैलना शुरू। जैसे मुसलमान कौम में बहुत से लोगों में शिर्क नहीं है। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे नालायक लोग पैदा हो गए, क्या है, इत्तबाउ शहवात, ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे। अज़ाउ सलात, नमाजें जाया करने लगे। सबसे पहले जब दीन में कमजोरी आती है किसी कौम में, तो सबसे पहले कमजोरी कहां से शुरू होती है? नमाजें जाया होना शुरू। और दीन पर सबसे पहले दाखिला भी कहां से होता है? बोलो ना, नमाज। जो भी तौबा करके दीन पर आना चाहे, सबसे पहले कहां से दाखिल होगा? वो नमाज शुरू करेगा, क्योंकि सबसे अहम नमाज। और जब दीन से हटता है तो सबसे पहले क्या चीज जाती है? नमाज जाती है। तो अब क्या हुआ? बनी इसराइल आहिस्ता 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 नालायक बनना शुरू। वही ख्वाहिशात के पीछे चक्करबाजियां, सूद खाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने क्या किया? मिस्र में फिर एक बादशाह इन पर मुसल्लत कर दिया। मिस्र में जितने भी बादशाह थे उनका लक़ब था फिरौन। जो भी बादशाह मिस्र में आया करता था उसे क्या कहा जाता था? फिरौन। फिरौन कोई मखसूस बादशाह का नाम नहीं था, जो भी बादशाह होता था उसको क्या कहते थे? फिरौन। और मिस्र बड़ी आबाद जगह थी। अब बनी इसराइल बहुत बड़ी तादाद में हो गई। ये बड़े खूबसूरत थे क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। होते 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 बिलाखिर ख्वाहिशात। फिरौन, फिर ये जो फिरौन है जिसका कुरान में जिक्र है, ये जब मुसल्लत हुआ तो इसने इन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। क्योंकि एक बात खूब कान खोल के सुन लो कि जो दूसरे मजाहिब के लोग हैं, जो मजहब में मजबूत होते हैं, जो सेकुलर रियासतें हैं ना, वो मुसलमानों को इतना तंग नहीं करती। ये जहन में रखो। सेकुलर रियासतें चला देंगे, भाई आप इधर चाहो उधर जाओ, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये चर्च है, जहां मर्जी जाना चाहो। लेकिन जो मजहबी रियासतें, जैसे इस वक्त हिंदुस्तान में कौन है? वो जो है, क्या नाम है उसका, मोदी, वो मजहबी है, मजहबी। तो जो मजहबी रियासतें होती हैं ना, वो फिर सबसे ज्यादा पता है किससे चिढ़ती हैं? वो मुसलमानों से चिढ़ती हैं। क्योंकि अगर उनको किसी मजहब से कोई यानी खौफ, क्योंकि जो लोग मजहब को फॉलो करने वाले हैं वो जब इस्लाम का कंपेयर करते हैं दूसरे मजाहिब से, तो उनको कौन पसंद आता है? वो कहते हैं यार इसकी तालीमात बिल्कुल फितरत को अपील करती हैं, ये साफ सुथरे होते हैं, इनके लिबास देखो। मजहबी रहनुमाओं का देख लो ना, मुसलमानों के जितने खूबसूरत मुसलमानों के मौलवी लोग होते हैं ना, माजरत के साथ, इतने किसी और मजहब के नहीं होते। आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी तोंदे होती हैं। भाई, जिस कौम से मौलवी लोग आते हैं ना, उस कौम का सबसे खूबसूरत यही होता है। आई बात सुनने? उस गांव में जाके देख लिया करो, जो नहीं है मौलवी, उनकी तोंदे उनसे भी दुगनी होंगी। बात आ रही है समझ में? तो वो तो अब जैसे आप कहें साउथ अफ्रीका से किसी को मौलवी बनाए, अब आप कहें ये कहां से खूबसूरत, तो काला है, तो अबे भाई इसकी कौम को जाके देखो, इससे भी ज्यादा ब्लैक होगी वो, ठीक है ना? इसके फिर भी थोड़ा सा चेहरे पे नूर आ गया। और दूसरे जो तोंदों वाले होते हैं ना, तोंद की दो किस्में, गलत किस्म की तोंद, एक जायज तोंद। जायज तोंद वो होती है जो पैदाइशी हो, जो खाने की वजह से नहीं है, वो तो कुदरती भी होती है बहुत से लोगों की, वो तो डॉक्टरों की भी होती है, साइंसदानों की भी होती है, और हुक्मरानों की भी होती है, वो तो सबकी होती है। फौज की इसलिए नहीं होती कि उसमें तोंद वाले को भर्ती नहीं किया जाता, वरना सबकी होती है। वो जानकर नहीं होती, वो तो कुदरत की तरफ से है ना भाई, पैदाइशी है। और एक तोंद वो होती है जो खाने की वजह से, वो अहले हक की नहीं होती। अगर उसमें आपको मौलवी मिलेंगे तोंदों वाले, तो वो बातिल लोग मिलेंगे, अहले हक आपको
نہیں ملیں گے. اہل حق میں اگر کوئی توند والا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے پیدائشی ہے. میں ایک عالم کو جانتا ہوں, اتنے موٹے ہیں کہ الامان والحفیظ, لیکن 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں, وہ صرف ایک بار, اور بہت تھوڑا کھاتے ہیں. لیکن وہ قدرتی طور پر کیا ہیں, لوگ مجھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار میں کھاتا بہت ہوں, میں مولوی ہوں کھاتا بہت ہوں. کہہ رہے یار میں کھاتا ہی نہیں ہوں, لیکن ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی کسی کو موٹا دیکھ کے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. تو لیکن جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہے نا, کیونکہ اسلام خوبصورت مذہب ہے تو اس کی ایک کشش آ جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو پہلے زمانے میں کتنے غیر مسلم علماء کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی مذہبی حکومت ہوتی ہے تو ان کو جیلسی کس سے ہوتی ہے, اسلام سے. عیسائیوں سے نہیں ہوگی, ہندوؤں سے نہیں ہوگی, تھوڑی بہت ہوتی ہے چپکلس, زیادہ کس سے ان کو الرجی ہوتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہونے والا مذہب کون سا ہے, اسلام. ہماری بچے جب ان کو دیکھیں گے تو مائل کس کی طرف ہوں گے, ان کی طرف. تبھی آپ دیکھیں برما میں کیا ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں مذہبی حکومت ہے بدھسٹ کی, مسلمانوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, برما میں کیا ہو رہا ہے, اور بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں, انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے. تو اب کیا ہوا کہ فرعون کو جیلسی تھی تو کس سے تھی, بنی اسرائیل سے, دوسری قوموں سے نہیں تھی. اس نے کہا تھا ان کے پاس ایک دین ہے, مذہب ہے, توحید پرست ہیں. تو اب کیا ہے کہ ان کو ظلم ان پہ کرو, جیسے برما میں ہو رہا ہے. تو بالآخر ظلم کرتے 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 پوری قوم کو غلام بنا دیا. ان سے کوئی بھی اچھے کام نہیں لیے جاتے. کسی سرکاری محکمے میں ان کو, جیسے برما میں یہی ہوتا ہے, سرکاری محکمے میں ملازمت, آج بھی اب میں برما گیا ہوں, نہیں ہے وہاں پہ سرکاری محکمے میں مسلمانوں, پولیس میں ایک مسلمان نہیں ہے, فوج میں ایک مسلمان نہیں ہے, عدالت میں ایک مسلمان ہے, پیچھے رکھا ہوا ہے. اور یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ کیا ہیں, خاموش. پاکستان میں اگر اقلیتوں کے ساتھ کسی کا ایک بال بھی کوئی توڑ دے, پورا میڈیا چیختا ہے. ظلم تو ظلم ہے, اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں کسی عیسائی ہندو کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہاں عیسائی اور ہندو اقلیت میں ہیں, جبکہ برما میں مسلمان اتنی اقلیت میں نہیں ہیں. کسی شعبے میں گھسنے نہیں دیتے ان کو, بالکل اندھیروں میں رکھا ہوا ہے. مگر یہ دنیا کہاں ہے بھائی, کوئی چیختا نہیں ہے. یہ جو حقوق انسانیت والے ہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حقوق انسانیت جو بنے ہیں نا دنیا میں, دوسری قوموں کے لیے بنے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں بنے. کیونکہ مسلمان اپنا وجود منواتا ہے, ان کو پتا ہے کہ یار ان کو پیچھے رکھو. لیکن یاد رکھو غیر مسلموں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے احتجاج کرتے ہیں. اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بوسنیا میں جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا بے انتہا, سرب فوجی جب ظلم کر رہے تھے تو فوجی تو ظلم کر رہے تھے, میڈیا بھی فوج کا ساتھ دے رہا تھا, لیکن عوام میں بہت سے لوگ احتجاج کر رہے تھے. اور بعض لوگوں نے پٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگائی ہے کہ یار یہ بدترین ظلم ہے مسلمانوں پر جو ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اس لیے پوری قوم کو کبھی بھی برا نہ کہا کرو. تو ہندوستان میں جو ہندو ظلم کر رہے ہیں تو ان میں بعض ہندو وہ حکومت کی پالیسیوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اگر کہیں کسی ملک میں ظلم ہوتا ہے تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمارے ہاں عادت ہے غیرت اور حمیت میں سب کو لپیٹتے ہیں, یہ غلط ہے. تو کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے نا تو سب کو نہیں لپیٹ دیا کرو, بہت سے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کا, یعنی مظلوموں کا. تو بس میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. تو اب یہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے 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 نتیجہ کیا نکلا, ان کو بالکل وہ کام ان سے لینا شروع کر دیے جو کس سے لیے جاتے ہیں, غلاموں سے. کوئی کہیں چوکیدار لگا ہوا ہے, کوئی ہوٹل میں برتن دھو رہا ہے. تھے کیا یہ پیغمبروں کی اولادیں, بادشاہ, وزیر خزانہ, شاہی محل میں رہنے والے, اور اب کیا کر رہے ہیں, اعمال کی وجہ سے اعمال خراب ہو گئے نا. مسلمان کے جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ غیروں کو اس پہ مسلط کر دیتے. تو اب کوئی جناب فرعون کے جوتے پالش کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کپڑے دھو رہا ہے, کوئی دھوبی لگا ہوا ہے, کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بزنس ہے. گٹکا تو نہیں تھا اس میں, کوئی چیز ہوتی ہوگی. یہی ایک تصور آتا ہے کہ مصر میں یہ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہوں گے, ہے بھائی, پان کی دکانیں چلا رہے ہوں گے, گٹکے کی دکان, کوئی دھوبی بنا ہوا ہے. سارے گھٹیا گھٹیا کام اتنی اونچی قوم سے لینا شروع کر دی اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اور پھر بھی لوگ اس کو آ کے پیشگوئیاں کرتے رہتے تھے, بھائی خطرہ
تمہیں کس سے ہے؟ انہی سے ہے. یہ جیسے مرضی ہیں, جتنے مرضی غلام ہیں, لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ ایک حمیت ہے, کسی بھی وقت یہ اٹھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارے اٹھنے کے لائق تھے, خام خامے آ کے ڈرانا شروع کر دیا. اٹھنا ہوتا تو یوسف علیہ السلام اٹھ جاتے نا اس وقت, وہ تو نہیں اٹھے تھے, انہوں نے تو کوئی تلوار نہیں چلائی تھی حکومت کے خلاف. تو بس ایک خام خامے ڈر, جیسے آج یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایجنسیاں خبر دیتی ہیں فرانس میں, یورپ میں کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں. وہ بیچارے وہاں مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہوٹلوں میں, ٹھیک ہے نا, وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل فرعونیوں کے یہاں کر رہے ہیں. وہ ہوٹلوں میں جناب کوئی برتن دھو رہا ہے, کوئی گٹکے اسمگلنگ کر رہا ہے. اسمگلنگ بھی یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی, لیکن ان کو ڈرایا جاتا ہے. پھر داڑھی والوں کو, پگڑیوں والوں کو خرید کے ان سے بم دھماکے کروائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا سکے اور ان پر یہاں پر پابندی لگائی جا سکے. کر کچھ بھی نہیں رہا, لیکن لوگ خرید کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں. آپ خریدنا شروع کر دو تو ہندوؤں میں بھی ایسے مل جائیں گے آپ کو بم رکھنے والے, سکھوں میں بھی مل جائیں گے. تو یہ سازشیں کس کے خلاف ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ کوئی عالم میرے علم میں ایسا معتبر عالم نہیں ہے جو ان بم دھماکوں کو جائز قرار دیتے ہوں, حلال قرار دیتے ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر یہ اسلام پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے, مسلمانوں پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں جو خریدے جا سکتے ہیں. تو بالآخر کیا نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے غلاموں والے کام, پھر ان کو غلام بنا کے رکھ لیا. پھر فرعون کو خواب آیا کہ بھائی جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا وہی چیز خواب میں آ جاتی. اسے یہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, یاد رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خادم. نجومیوں بیچاروں کے کچھ بھی پتا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اخبار جہاں میں, یہ ہفتہ کیسا رہے, اور اتنے چالاک ہوتے ہیں, ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو پکی ڈھکی نہیں ہوتی. سفر متوقع رہے گا. اب بھائی یہ بتاؤ سفر ہونا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سفر متوقع, چانس ہے. اب سفر کا چانس نہیں ہوا تو وہ کہیں گے ہم نے کون سا کہا تھا ہوگا, ہم نے کہا تھا چانس ہے. اور اگر ہو گیا کہیں گے یار کیا نجومی ہے بھائی. تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کو جا کے ایک تھپڑ لگاؤ, بولو آپ کو پچھلے ہفتے پتا تھا کہ ایک تھپڑ متوقع رہے گا؟ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ ہفتہ آپ کا بڑا خراب گزرے گا تو پہلے سے انتظام کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آ گیا ہوں تھپڑ لگانے کے لیے. تو یہ پاگل ہیں, بالکل پاگل ہیں, مزید ان پہ نہیں بال. تو نجومیوں نے نہیں خبر دی تھی, نجومی کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, تو صحیح قول یہ ہے کہ خواب آیا تھا اس کو. خواب کافر کا بھی بعض اب سچا نکلتا ہے کہ بھائی تمہاری سلطنت میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں, غلام قوم میں, جو تمہاری حکومت کا خاتمہ. اور اتنی طاقتور حکومت تھی فرعون کی, قرآن کہہ رہا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد, اس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے. اس کی حکومت کے جیسے قلعہ گاڑ دیتے ہیں نا, کہتے اب تو پکا ہو گیا بھائی, اب نہیں کوئی. ایک ہوتا ہے کیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ. تبھی جو چور ہے نا, قربانی کا جانور جب چوری کرتا ہے رات کو تو گائے لے جاتا ہے, قلعہ وہیں چھوڑ دیتا, کھوٹا وہیں چھوڑ دیتا. آپ دیکھتے ہیں کھوٹا ہے گائے نہیں ہے, تو ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کھوٹا کیوں نہیں لے گا؟ بھائی کھوٹا نکل نہیں رہا اس سے, ٹھیک ہے نا, کھوٹا نکل نہیں رہا. تو فرعون کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے, اتنا طاقتور. اور بنی اسرائیل انتہائی کمزور, اعمال کے لحاظ سے بھی کمزور, مینٹل اپروچ بھی بہت نیچے. یا تو ہوتا ہے نا کوئی مینٹل اپروچ بہت اونچی ہوتی ہے, کیونکہ وہ جھاڑو پوچھا لگا لگا کے نا غریبوں والے کام کر کر کے, غریبوں والے نہیں غلاموں والے, غریب والے کام تو برے نہیں ہوتے, غلاموں والے کام کر کر کے ان کی ذہنیت بھی کیا ہو گئی تھی؟ پست ہو گئی تھی. وہ بھول گئے ہم کس کی اولادوں میں کیا ہیں. تو پھر اس کو خواب آیا کہ اسی قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو پھر یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر اس قوم میں آئے جن کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے وہ کون سے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہ ترتیب یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو مصر میں موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ یہ سمجھ میں آیا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ ایسے پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.